रिजवानुमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अज़ीज़ान, आज का जो टॉपिक है ये दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। यूनाइटेड किंगडम जहां पे मैं मौजूद हूं, बरतानिया का जो लाइबल सिस्टम है, हद के इज्जत का जो कानून है, इसको कहा जाता है कि बरतानिया को कि ये लाइबल टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। कि हद के इज्जत क्या, अगर मुकदमात आपने उसकी सियाहत दुनिया में करनी है तो उसकी सियाहत का जो मरकज दुनिया भर के अंदर है वो यहाँ के अपने वकला जो हैं और यहाँ के अपने कानूनदान लंदन को कहते हैं, यूके को कहते हैं कि ये हद के इज्जत की कानून की सियाहत का सबसे बड़ा मरकज है। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं और मुझे पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार राय का जो हक है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट वो होती है जब बहुत ताकतवर तरीन लोग कोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिसेंट को दबाया जा सके, खत्म किया जा सके, क्रश किया जा सके। डिसेंट इख्तिलाफ राय को कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि यूके पूरी दुनिया का फेवरेट, पसंदीदा तरीन मैदान जंग क्यों है हर किस्म के हद की इज्जत के या डेफेमेशन लॉ सूट्स के लिए, हद की इज्जत के मुकदमात के लिए। और बैनुल-अक़वामी जो ओलिगार्क्स जिनको बोला जाता है, इंटरनेशनल जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, या हुकूमतें हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, रजीम्स हैं, जिस तरह इसके ऊपर जेफरी रॉबर्टसन ने बकायदा किताब लिखी है, लॉफेयर, कानूनी जंग, हाउ रशियंस द रिच एंड द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिवेंट फ्री स्पीच। मतलब ये जो हुकूमतें हैं, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत है, अथॉरिटेरियन हुकूमत उसको कहा जाता है, फस्तायत जहां पे की जाती है, ये यूके क्यों आती हैं इस तरह के मुकदमात करने के लिए। इस तरह की हुकूमतें जो हैं वो आती हैं यूके के अंदर। इस तरह की जितनी भी हुकूमतें, इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, ये यूके में ही किसी तरह आते हैं। क्यों आते हैं ये मजीद हम बात करेंगे कि ये सिस्टम जो है, ये सहाफत को या जर्नलिज्म को या एक्टिविस्ट को जो अब आवाज हक बुलंद करना चाहते हैं या अपनी सियासी अकायद का प्रचार करते हैं, या विसल ब्लोअर्स को जो कि किसी भी दूसरी जगह के ऊपर जो करप्शन हो रही है उसके अंदर अंदरूनी आवाज बुलंद करते हैं, उनके लिए ये खतरनाक क्यों है, इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है, और क्या इस सिस्टम को रिफॉर्म्स चाहिए जिस तरह जेफरी रॉबर्टसन इसके ऊपर बात करते हैं, या नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइबल टूरिज्म का घर क्यों बना यूके, इसके ऊपर जरा मुख्तसर सी बात आपको मैं समझाता चलूं। दोस्तों, यूके का जो डेफमेशन लॉ है ये तारीखी तौर के ऊपर हिस्टोरिकली प्लेंटिफ फ्रेंडली रहा है। ठीक है, मतलब जो मुकदमा करता है उसका ये हक देता है, यानी जिसने केस फाइल किया उसको एडवांटेज मिल गया। ये सीधा सा यहां पे कानून रहा है। तीन बड़ी इसकी वजूहात है। नंबर एक, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। जो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, जिसपे वो उसके पास जो है वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अगर किसी ने आप पर केस किया और आपको ये प्रूव करना पड़ जाता है कि आपने जो कहा वो सच था, ठीक है, या दुनिया जो कह रही है वो उसके ऊपर नहीं, ये दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इस तरह होता है जी। मतलब पूरी दुनिया को एक बात पता भी है, पूरी दुनिया एक बात जानती भी है, लेकिन आपने वो बात कर दी अगर, और आपको यूके के अंदर वो कोर्ट में ले गए, तो फिर आपने जाके वो साबित भी करनी है, जाके हू बहू उन सबूतों के साथ, जो कि जाहिर बात है बर्डन ऑफ प्रूफ में आपको कोर्ट के अंदर माने जा सकते हैं, फिर उनको चैलेंज भी किया जाता है जब आप कोई सबूत देते हैं स्पेसिफिक, फिर आपको सबूत देने पड़ते हैं, जो कि दुनिया के बहुत कम ममालिक में इस तरह होता है। डैमेज बहुत ज्यादा मैसिव हो सकते हैं इस केस के अंदर, इस तरह के केसेस में, इसलिए भी क्योंकि जो जजेस होते हैं वो रेपुटेशनल डैमेजेस के नाम के ऊपर सहाफियों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनको माली तौर के ऊपर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। यूके का उसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जुरिस्डिक्शन यूके का बहुत लूजली अप्लाई किया जाता है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई आर्टिकल यूके के 10 लोगों ने भी पढ़ लिया, तो वो कहते हैं कि जनाब ये यहाँ पे अब मुकदमा चल गया है, केस यूके के अंदर फाइल फिर हो सकता है। इसको लाइबल टूरिज्म कहते हैं।
مطلب کہ حد کے عزت کے مقدمات کے لیے صحافت، اور یہ میں نے نہیں الفاظ دیے ہوئے، یہ الفاظ برطانیہ کے پوری دنیا نے ان کو دیے ہوئے. اسی لیے رشین اولیگارکس خاص طور کے اوپر، مشرق وسطی کے جو بادشاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے جو ڈکٹیٹرز ہیں، لندن میں اپنی ریپوٹیشن کو جو ہے نا وہ لانڈری کے ساتھ لانڈری کرتے ہیں ان کی لا کے، کہ جی ہماری ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے، ہمیں ابھی لندن سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، لندن کی عدالتوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تم سرٹیفائیڈ جھوٹے ہو. جو مطلب صحافیوں کو کہا جاتا ہے تم سرٹیفائیڈ جھوٹے ہو، ہمارے بارے میں جھوٹے مقدمات ہیں. لندن سے آ کے یہاں پہ جی ہاں رشین اولیگارکس نے اس کا استعمال کیا ہے، اس کے اندر عرب بادشاہتوں نے اس کا استعمال کیا ہے، اور ہمارے سینٹرل ایشیا کے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان نے استعمال کیا، جو ان کے بارے میں اگر بات جو پوری دنیا کو پتہ ہے وہ کی گئی ہے، تو لندن کی عدالت سے فیصلہ لے کے وہ کہتے ہیں بھئی تم سرٹیفائیڈ جھوٹے ہو اور ہم بڑے پردھان پاک صاف ستھرے لوگ ہیں. یہ دیکھو جی لندن کی عدالت تو غلط نہیں کر سکتی، یہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. اصل میں وہ قوانین اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے لندن اور یو کے کی عدالتوں کو لائبل ٹورزم کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے یہاں پہ، اور یہ یہاں کے اپنے قانون دان کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو بین الاقوامی بہت زیادہ پیسے رکھنے والے یا گورنمنٹس ہیں، ان کا گیم پلان کیا ہوتا ہے یہاں پہ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. عزیزان من، جو اتھارٹیرین رجیمز ہوتی ہیں، مثال کے طور کے اوپر سینٹرل ایشیا کے اندر اتھارٹیرین رجیمز ہیں، پاکستان کو بھی اتھارٹیرین رجیم کہا جاتا ہے. ان کا فیورٹ جو ویپن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلیپ لا سوٹس، اسٹریٹجک لا سوٹ اگینسٹ پبلک پارٹیسپیشنز. ٹھیک ہے، یعنی لا سوٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو جرنلسٹ ہے، جو صحافی ہے، اس کو ڈرا دیا جائے، دوسرا ان کے جتنی بھی ذرائع ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے، اور تیسرا وہ ڈر کے مارے چپ کر جائیں کہ یار میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا. ظاہری بات ہے اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. رشین اولیگارکس کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں تو لندن کے ٹاپ لا فرمز رشین اولیگارکس نے ہائر کر کے جرنلسٹ کے اوپر 4 سے 5 کیسز ٹھوک دیے. یہ مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں. رپورٹر پریشان، میڈیا ہاؤس پریشان، مگر اولیگارک کا امیج جو ہے وہ کلین ہو. بھائی دیکھو اس کو تو چٹ مل گیا لندن سے، بھائی کلین ہے وہ. ٹھیک ہے، آذربائیجان کے کوئی آفیشل ہے مثال کے طور کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کرپشن ایکسپوز ان کی کرتے ہیں، اور یہاں سے کلین چٹ لے کے کہتے ہیں بھائی ہمیں تو لندن کی عدالت نے کہہ دیا کہ ہم پاک صاف ہے، خبردار ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ صحافی یہ ایکٹیوسٹ جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے. یہ ہوتا ہے یہاں پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مثالیں ہیں، میں آپ کو ایگزامپل پیٹرنز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر مشرق وسطی کی، مڈل ایسٹ کی عرب جو بادشاہتیں ہیں، شاہی خاندان ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اس کا. جو لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں، ڈسینٹنگ ایکسپیرٹس ہوتے ہیں، اوورسیز ہوتے ہیں، ڈائسپرا ہوتا ہے، بلاگرز ہوتے ہیں میری طرح کے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کو خاموش کرانے کے لیے لندن کی عدالتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو لائبل ٹورزم کیپٹل آف دا ورلڈ کہتے ہیں. اسی طرح ایک پیٹرن ہے، پاکستانی جنرلز، پاکستان کے آفیشلز بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور اس پولیٹیکل ایگزائل کرٹکس کو فائنینشلی کرپل کرنے کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے کہ ان کے تمام مالی طور کے اوپر ان کو بالکل ہر طرح سے مالی طور کے اوپر کرپل کر دیا جائے، فائنینشلی کرپل کر دیا جائے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ لائبل ٹورزم کا اثر کیا ہوتا ہے. اب یہ دنیا پوری بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پاکستانیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے. عزیزان من، سچ یہ ہے کہ یو کے کا ڈیفیمیشن لا اب تک منی ورسز ٹروتھ کا سسٹم رہا ہے. ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف سچ ہے. یہ یو کے کا سسٹم ہمیشہ سے رہا ہے. جرنلسٹ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک لیپ ٹاپ، ایک فون، ایک بینک اکاؤنٹ، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اولیگارکس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ملٹی ملین پاؤنڈ لا فرمز، پبلک ریلیشن کمپنیز، ڈیجیٹل فورینسک ٹیمز، تھریٹننگ لیٹرز ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور پولیٹیکل انفلوئنس، سیاسی اثر و رسوخ. اس سسٹم کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ معذرت، اس سسٹم کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشنز
پبلش ہونے سے پہلے ہی کل کر دی جاتی ہیں. بک شیلف ہو جاتی ہیں اگر لکھی جاتی ہیں، یا مارکیٹ سے پہلے اٹھا لی جاتی ہیں. اخبارات جو ہیں وہ قانونی وجوہات اور خوف کی وجہ سے سٹوریز چلاتا ہی نہیں، اور سچ جو ہوتا ہے وہ پبلک تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لافیئر، لیگل لافیئر، جو ان گوروں کے اپنے کنگز کاؤنسلز نے لکھی ہے. ان ججوں کے بھی سینئر جو بیٹھے ہوئے ہیں بیرسٹرز کنگز کاؤنسل، انہوں نے لکھی ہے. سرچ کریں جیفری رابرٹسن کو، اور اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو بک پڑھیں، چھوٹی سی بک ہے، لافیئر، ہاؤ رشین the rich and the government try to prevent free speech and how to stop them. اس کے اوپر ہم آتے ہیں. لیکن یو کے گورنمنٹ کو اب ہوش تو بہرحال آیا ہے. ہوش آیا کہ 2013 میں انہوں نے قانون پاس کیا کہ برڈن آف پروف اگر سیریس ڈیمیج ہوا ہے تو اس میں آپ کو دینا پڑے گا. بہت سے لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جج کے پاس بڑی وائڈ پاورز ہوتی ہیں. لیکن رشیا کی جو جنگ ہوئی ہے یوکرین میں خاص طور کے اوپر، اس کے بعد سابقہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ لندن has become the laundering center for oligarch money. اب رشیا تک تو ان کو مسئلہ ہے، چائنا اور رشیا کی بات آتی ہے تو معاملات اور. لیکن مشرق وسطیٰ کی بات آتی ہے، یا انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے، بنگلہ دیش کی بات آتی ہے، وہاں ذرا فرق ہے معاملات، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یو کے نے اینٹی سلیپ لیجسلیشنز بھی ویسے پاس کر دی ہیں، جس میں کورٹ کو کیس ارلی سٹیج پر ڈسمس کرنے کا رائٹ ہے اگر وہ فری سپیچ کو سپریس کر رہی ہے. لیکن اب اگر صحافی اپنے آپ کا خود مقدمہ لڑ رہا ہے، یا اس کو مقدمہ جو بندہ لڑ رہا ہے، یہ بڑا ہی اسپیسیفک لا ہوتا ہے، ڈیفیمیشن لا اور میڈیا لا. اس میں بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ملینز آف پاؤنڈ، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز، ملینز آف ڈالر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ٹاپ لیگل مائنڈ اپنے لیے کر سکتے ہیں، ٹاپ لائرز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جگاڑ کے اوپر کام ہے اگر، اور آپ خود اپنے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کا ہینڈی کیپ ہے. آپ کو گھمانے کے لیے پورا سسٹم موجود ہے، آپ کو گھما دیا جائے گا. یہاں پہ کلیمنٹ کو اب یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ ڈیمیج ریئل تھا، ڈیمیج ریئل تھا. اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا اور پھر بھی جج اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو پھر ڈیفینڈنٹ کورٹس آف اپیل میں لے کے جا سکتا ہے اس معاملات کو. اور مزید اینٹی سلیپ لا کے ہوتے ہوئے جو نئی چیز تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کو پبلک انٹرسٹ ڈیفنس ملتا ہے. لیکن اس میں اگر ایک صحافی نے اپنی سورسز کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور وہ سورسز ایسے ملک میں ہیں جن کے اوپر ذرا سا بھی کوئی شک بھی گزرے تو وہ سورسز جو ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، زندہ میں پھینک دیا جاتا ہے، پورا پورا خاندان ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ صحافی کس طرح، یہ سوال ہے، کہ اپنی سورسز کے بارے میں بتائے گا. اور پبلک انٹرسٹ ڈیفنس میں تو وہ صرف اس کو تبھی ثابت کرے گا، پریویلیج ڈیفنس بھی اس کو بولتے ہیں، کہ وہ بتائے کہ ہاں جی میرے یہ سورسز موجود تھے اور یہ بات کر رہے تھے. مگر اس اینٹی سلیپ لاز کے باوجود جو ریفارمز ہیں وہ بہت ہی سلو ہیں، بہت زیادہ سلو ہیں، ٹھیک ہے. اور پاورفل لابی ابھی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے. جی میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں جو آتے ہیں شہزادے اور اسکرانڈو برگیڈ، برطانیہ کی بات ہو رہی ہے. جی اب یہ سسٹم خاص طور کے اوپر ٹارگٹ ایگزائلڈ جرنلسٹ کو کیوں ہٹ کرتا ہے، یہ سسٹم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا. میں بالکل یہ کھلے عام بول رہا ہوں، اوپنلی بول رہا ہوں کہ یو کے میں رہنے والے پولیٹیکل ریفیوجیز اور ڈیسیڈنٹس سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، سب سے زیادہ نشانے کے اوپر ہیں. کیوں؟ وہ پہلے سے جو ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں، تھریٹس کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آلریڈی تھریٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل جان کا خطرہ ہے، چھپے میں ہے، بدماشی ہو رہی ہے، جن ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے خاندانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فائنینشلی ان کا تمام کے تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ پہلے ان کے ممالک میں سیز کر لیے جاتے ہیں، وہ کنسٹرینڈ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ریسرچ پہ ساری بات چیت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے تو آ کے کر لے، یہ ثابت شدہ باتیں ہیں ساری کی ساری. اس کے بعد جو پاورفل فورن سٹیٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹ کے پاس اسٹیٹ پاور ہوتی ہے، ریسورسز ہوتی ہیں، ہراسمنٹ کسی لیول کی وہ کر سکتے ہیں، لا فیئر لانچ کر سکتے ہیں. جو پاورفل فورن سٹیٹس ہوتی ہیں
انہوں نے ان کے پاس خاموش کرانے کے لیے یو کے میں ایگزائل جرنلسٹ کو، ڈسیڈنٹس کو خاص طور کے اوپر وہ کوشش کرتے ہیں اور مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یو کے کی لا فرمز پیسہ دیکھ کر کیس لے لیتی ہیں. یہاں پہ ایسے ایسے کیسز آئے ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. پھر ان لا فرمز کے نام سامنے آ جائیں گے اور ان لا فرمز کے جو ممبرز ہیں وہ طاقت کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں یو کے اندر یہ ایک بلین پاؤنڈ انڈسٹری بن چکا ہے یو کے کا لائبل ٹورزم. کوئی مذاق نہیں ہے متے سرٹیفائیڈ جھوٹ. یہ بلین پاؤنڈ انڈسٹری بن چکا ہے یہ لا فیئر کا بزنس لائبل ٹورزم. بلین پاؤنڈ انڈسٹری ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے لندن کو کہتے ہیں دا ورلڈ کیپٹل آف لائبل ٹورزم. جی ہاں، حد کے عزت کے قانون کا مرکز، دنیا بھر کا دارالخلافہ لندن کی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا. کیا فیصلہ دے دیا؟ او بھائی وہ تو ہے ہی لائبل ٹورزم کیپٹل آف دا ورلڈ، جو خود وہ بتا رہے ہیں. تو دوستوں سچائی صاف ہے، جو یو کے کا، برطانیہ کا لیگل سسٹم ہے، یہ فورن ایلیٹس کو، بین الاقوامی جو یہاں برطانیہ سے باہر کے جو بین الاقوامی اشرافیہ ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ فیصلہ واضح ہے، کسی کو کوئی شک تو ہونا نہیں چاہیے. اگر ہے تو تھوڑا سا بیسک ریسرچ کر لیں، آج کل تو بڑا آسان ہے. دوسرا، جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے سسٹم کے اندر بھائی، بہت شدید ترین مشکل ہے. بیکاز آپ کو جتنا زیادہ مقدمہ کرنے میں پیسہ لگتا ہے، اس زیادہ آپ کو لگانا پڑتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. سلیپ لا سوٹ، اسٹریٹجک لا سوٹ اگینسٹ پبلک پارٹیسپیشن نے فری سپیچ کو گھونٹ کے رکھ دیا. اور اگر کوئی فری سپیچ کرتا ہے تو اس کو طارق بن زیاد بننا پڑتا ہے، اس کو تمام کشتیاں جلانی پڑتی ہیں. اس کو یہ ذہن میں اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ سب کچھ لٹ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ لوٹے. سول کیس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے، آپ سے سب کچھ چلا گیا، فائنینشلی آپ تو بہت برباد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو بندے لوگ بات کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر سچ بولتے ہیں. مگر اس سارے معاملے کے اوپر اویئرنس بڑھ رہی ہے، یو کے میں تو بڑھ رہی ہے. ہم اس امید کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اویئرنس بڑھے اور ریفارمز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ایک وقت ضرور آئے گا عزیزان من، میری بات آج یاد رکھے گا، لکھ لیجئے، ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یو کے ڈیفیمیشن لا پاور کو نہیں، طاقت کو نہیں، ٹروتھ کو پروٹیکٹ کرے گا، سچ کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ کو یہ ویلاگ انفارمیٹیو لگا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، اگر تیرے دل میں اتر گئی ہے میری بات، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویلاگ کو شیئر ضرور کیجئے اور بیکم اے ممبر فار آل دوز تھنگز وچ وی کی ناٹ سے پبلکلی لیکن پرائیویٹلی اویلیبل ہوں گی. میں ہوں عادل راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس ریلوڈڈ. خدا حافظ.